अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरामे के हवाले से बात करेंगे। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती हुई नज़र आ रही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा दिए जाएँ, और चूँकि ये कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जितने भी जो बहरहाल जो पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात हुए या कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए जिनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद उम्मीदवार जो है बतौर उम्मीदवार सामने आया, उसमें जीते, और यही कॉन्फिडेंस है, यहीं से वो ड्राइव करते हुए नज़र आते हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर वो बार बार अपने मुतालबे को दोहरा भी रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा दिए जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उस वक्त इनका बयानिया बड़ा मकबूल है और लोग उनके साथ, उनका वोटर सपोर्टर स्टैंड करता है और वो जीत जाएंगे। मगर दूसरी जानिब भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने वोटर सपोर्टर के ऊपर भी एतमाद नहीं है, चूँकि वो बार बार इदारों से भी ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि आप मुदाखलत करें और आप इलेक्शन की जो तारीख़ है वो लेकर दें, और फिर बार बार ये भी दोहराते हैं कि हम इस मखलूत हुकूमत, ये जो सेटअप बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी के बकौल के एक साजिश के ज़रिए इन्होंने मेरी हुकूमत को गिराया है और ये बरसर इक़्तिदार आए हैं, इनसे मैं बात नहीं करूंगा, मैं इदारों की तरफ ही देख रहा हूं। और अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अगर किसी आर्मी चीफ से मुतालिक उनकी तारीफ़ कर दें या ऐसे इदारे की, अफवाज पाकिस्तान के इदारे की कोई इक़दाम के ऊपर उनकी तारीफ़ कर दें, तो इमरान खान साहब की जानिब से आवाज़ें आती हैं कि ये बूट पालची हैं, ये पॉलिश बड़ी अच्छी करते हैं। मगर हमने देखा कि हालिया दिनों के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ख़ुद नए आर्मी चीफ की बड़ी तारीफ़ें की गई हैं। तो अब उन्हें तो जवाब में ये नहीं कहा जा रहा, मगर ख़ुद अपनी पॉलिसी के ऊपर ही वो फिर फंस भी जाया करते हैं। कोई दूसरा अगर तारीफ़ करे तो वो बूट पालशिया हो जाता है, अगर ख़ुद वो तारीफ़ करें तो फिर समझते हैं कि हमें बड़ी उम्मीदें भी हैं, फिर उम्मीदें भी उन्होंने लगा ली हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के ऊपर एक अभाम है। इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, अपनी माशी कारकर्दगी के हवाले से बात की, जो उनके ऊपर केसेस थे, उनके ख़ानदान के ऊपर केसेस थे, उसके हवाले से भी बात की कि कैसे झूठा बयानिया बनाया गया, उन्हें और उनके ख़ानदान को जो है वो बदनाम किया गया। इस तमाम हम सूरत-ए-हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम मामला है, एक तो पंजाब की भी सियासत का मामला है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान की मईशत, आदाद व शुमार बड़े तशवीशनाक है, इस सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करेंगे जो बरह रास्त आवाम से ताल्लुक़ रखता है। इन तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेग साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मजमूई जो सियासी सूरत-ए-हाल है। कल उसके अंदर हमने सबसे पहले बात कर लेते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनके साथ यकीनन एहसन इकबाल भी मौजूद थे, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मौजूद थे, और वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी मौजूद थीं। कल उन्होंने कहा कि डेली मेल का ये मुकदमा बनाया गया, इसको कैसे डील किया गया, और एक बयानिया बनाया गया, उन्हें और उनके ख़ानदान को बदनाम किया गया, और अब वो सुरखरू हुए हैं। तो नून लीग अब ये समझती है, वो भी इलेक्शन की जानिब भी जा रही है, और अपने बयानिए को अब तेज़ कर दिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि देखिए हम आलमी अदालतों से हमें रिहाई मिल रही है और हमें क्लीन चिट मिल रही है, मगर पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई है। देखिए, दोनों चीज़ें हुई हैं। एक तो इमरान खान साहब का बयानिया जो बहुत पॉपुलर जा रहा था, एंटी अमेरिका बयानिया, उसके बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, वो दोनों आलमोस्ट दम तोड़ चुके हैं। उन्होंने खुद विड्रॉ किया है, उन्होंने खुद सरेंडर किया है, उन्होंने खुद इन दो जो बयानिए हैं उनसे जान छुड़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं ताकि इन दोनों से जान छुड़ाई जा सके, क्योंकि पुरानी रजीम हमारे एस्टेब्लिशमेंट की ख़त्म हो गई, वो चले गए यहाँ से। जो भी करता धरता थे, जो कुछ कर रहे थे, वो ख़त्म हो गया। और एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी ये है कि किसी हद तक गैर जानबदार रहा जाए, किसी हद तक इस सियासी इदारे को स्पेस दी जाए। एक अरसे से जब सियासी इदारा ये कहता है कि हमें स्पेस नहीं मिली, तो उन्होंने फैसला कर लिया इनको स्पेस देते हैं हम, और उसके बाद ये अपना काम खुद करें और इस मुल्क को मुसीबतों से निकालें, मसाइल से निकालें, और यकीनन उनका अच्छा फ़ैसला है, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन हमारा सियासी इदारा जो है वो अभी बालिग नहीं है, वो नाबालगी में से गुजर रहा है। अभी तक वो उनके ज़हन में ये है कि वही आएंगे, वही एस्टेब्लिशमेंट आएगी, वही एक पेज होगा तो हम आगे चल सकेंगे। देखिए, उनको अपने कदमों पे खड़ा होना पड़ेगा, सियासी इदारे को अपने कदमों पे खड़ा होना पड़ेगा, उसको अपने कदमों पे चल के देखना पड़ेगा, उसको अल्टीमेटली अपने कदमों पे दौड़ना पड़ेगा। अगर वो अपने कदमों पे चल ना सके, दौड़ ना सके और पूरी कौम को चला ना सके, तो उसके बाद कोई और नहीं आएगा इस कौम को चलाने के लिए। ये दुनिया का असूल है, पॉलिटिकल साइंस है पूरी की पूरी।
کہ دنیا جتنی بھی مسائل سے نکلی ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے تھرو نکلی ہے. پولیٹیکل سائنس کو آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا. پولیٹیکل ادارہ ہی الٹیمیٹلی جوان ہوگا تو ریاست جوان ہوگی. اگر سیاسی ادارہ بیٹھتا جائے گا، 75 سال میں یہ ہوا ہے کہ سیاسی ادارے کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، یقیناً سیاستدانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. مارشل لاز لگے بار بار، پھانسیاں دی گئیں بھٹو صاحب جیسی شخصیت کو، بے نظیر صاحبہ کی جیسی شخصیت انٹرنیشنل فگر کو گولیاں ماری گئیں، نواز شریف کو بار بار نکالا گیا، اور عمران خان صاحب یا اس جیسے بہت سارے اور انکلوڈنگ نواز شریف ان کو لایا گیا باقاعدہ، لیکن وہ اپنے قدموں پہ نہیں چل سکے. تو سیاسی ادارہ بیٹھ گیا ہے، اب اس کا بٹا بیٹھ گیا ہے. جب سیاسی ادارہ بیٹھا ہے آپ نے دیکھا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اکنامکس بیٹھ گئی ہے، کیونکہ اکنامکس اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مگر اس میں بیگ صاحب ایک معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں یقیناً سیاسی طور پر ہی احتساب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر وہ کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں. کل تک سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر کوئی کیسز نہیں تھے، مگر جب ان سے حکومت گئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر بھی کیسز بننا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. ایسے میں انتقامی جو کیسز ہیں وہ بھی بے نقاب ہو جایا کرتے ہیں، مگر ایک اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں جو کیسز ہوتے ہیں، جو ویلڈ کیسز ہوتے ہیں، وہ بھی پھر سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر ایسا کچھ موجود ہوتا ہے جن کی بنیاد کے اوپر سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسے دستاویزات بھی موجود ہوتے ہیں. ہمارے سامنے سلیمان شہباز یا شریف خاندان کا جو ٹی ٹی اسکینڈل تھا، اس کے اندر متعدد بار، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار، متعدد بار ان سے سوالات پوچھے گئے، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ فیکٹری کے اندر ملازم تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، ان کی کوئی ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہے. سلیمان شہباز یا حمزہ شہباز ہوں تو وہ کہتے ہیں سلیمان شہباز کاروبار دیکھتے ہیں، وہ جواب دیں گے. سلیمان شہباز باہر ہوا کرتے تھے اور پھر وہ بھی کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے. جو ویلڈ کیسز تھے ان کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا اور آج ان کے اوپر بھی کوئی بات کرنے والا نہیں. دیکھیں، کرپشن پہ دونوں طرف کے الزامات غلط نہیں ہیں، دونوں طرف کے الزامات بالکل صحیح ہے. میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور رجیم نے جو الزامات لگائے تھے کرپشن کے، وہ غلط نہیں تھے. ثابت ہونا اور بات ہے. ثابت کرنے کے لیے ایک پروفیشنل ٹیم چاہیے، پراسیکیوشن چاہیے، کورٹ میں آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے. آپ یہ بہت ہی ٹیکنیکل قسم کی کرپشنز ہیں، جو منی لانڈرنگ ہے اور باقی چیزیں جو کی گئی ہے، یہ بہت ہی ٹیکنیکل ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی ہے، پاکستان میں بالکل کرپشن ہوئی ہے. عمران خان اور رجیم نے بھی صحیح کہہ رہے تھے وہ بھی، اور آج بھی جو رجیم کہہ رہی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں یا ان کے رجیم کے بارے میں، وہ بھی غلط نہیں ہے. اس کو ثابت کرنا اصل میں تو یہ ہے کہ آپ انتہائی انڈیپینڈنٹ احساب کا ادارہ آپ کو بنانا پڑے گا. اگر آپ سنسیئر ہیں ملک کے ساتھ، اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنے پاؤں پہ چلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی ملک کو چلا سکتے ہیں، آپ اس قابل ہیں، کیپیبل ہیں، تو آپ کو احتساب کا ادارہ، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ احتساب نہ ہو رہا ہو اور ملک آگے جا رہا ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جو ہر کسی کا احتساب کر رہا ہو، ہر کسی کے کنٹرول میں نہ ہو، کوئی اس طرح سے ان کو کنٹرول نہ کر رہا ہو کہ وہ میرے حکم پہ دوسروں. عمران خان صاحب کے دور میں تو انتہا ہو گئی کہ چیئرمین نیب ان کے ہاتھ میں تھا، جو وہ حکم دے رہے تھے وہ کر رہے تھے. یہ بالکل غلط ہے. اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہے. یہ سب غلط ہیں، سب کو ریویو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ریویو نہ کیا، اچھا ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی طرف سے کسی پارٹی نے، کسی سیاسی شخصیت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کرپشن نہیں کی ہے. نہیں، بالکل نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ دوسرے کر رہے ہیں. ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ وہ کرپشن کر رہا ہے. ہمارے کیسز کے اوپر بات مت کرو کیونکہ اس نے بھی ایسا کام کیا ہوا ہے، پہلے اس کے اوپر بات کر لو. یہ کنفیشن ہے، یہ کنفیشن ہے، اس کو مان جانا ہے. جب آپ مان رہے ہیں تو آپ کی اخلاقی حیثیت ختم ہو رہی ہے. دیکھیں، ووٹ ملنا علیحدہ بات ہے، لیکن لوگوں کا اعتماد، لوگوں کے قریب ہونا، لوگوں کے نزدیک ہر دل عزیز ہونا، لیڈر کا، سیاستدانوں کا، سیاسی ادارے کا، سیاسی پارٹیز کا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ ٹرسٹ لوگوں کا لینا چاہتے ہیں، لوگوں کی محبتیں بانٹنا چاہتے ہیں، تو سیاسی پارٹیز چاہتی ہیں لوگوں کی محبت کے نتیجے میں. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ کو مارلی بالکل سٹرانگ، سٹیبل، ابو بورڈ ہونا چاہیے. ہر کسی کو ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کسی ایک کو ہونا چاہیے. اور اس وقت اگر ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کسی حد تک آپ کو سپیس ملے گی، تو خدا کے لیے اس سپیس کو آپ اویل کریں. آپ اپنے پاؤں پہ چل کے دیکھیں.
آپ احساب کا بہترین ادارہ بنائیں, آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. یہ پارٹیز کا کام ہے, صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے. تمام پارٹیز اکٹھے ہوں, پروفیشنز اکٹھے ہوں, چاہے وہ قانون کے پروفیشنز ہوں, چاہے وہ آڈٹ کے ہوں, چاہے انکم ٹیکس کے ہوں, چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ہوں. آپ پروفیشنز کو اکٹھا کریں, آپ ایک احساب کا ادارہ بنائیں, احساب کا قانون بنائیں جو اس ملک کو بالکل کسی کے ساتھ رو رعایت کیے بغیر چلے. اگر ایسا نہیں چلے گا, عام آدمی یہ سمجھتا ہے, پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ میری دولت لوٹی گئی ہے. عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں غریب کیوں ہوا ہوں, میں تو کام کر رہا ہوں, میں تو 75 سال سے بیوی بچوں سمیت کھیت میں مزدور کے طور پہ فیکٹری میں تو کام پہ لگا ہوا ہوں, لیکن میری دولت کہاں جا رہی ہے, میرے پیسے کہاں جا رہے ہیں, میرے پاس کپڑے پورے کیوں نہیں ہیں, میرے پاس کھانا پورا کیوں نہیں ہے, میرے پاس گھر کیوں نہیں ہے, میرے پاس تو کچی کوئی کوٹھڑی نہیں ہے جہاں پہ میں رہ سکوں. تو یہ کمائی کہاں جا رہی ہے؟ یقیناً کمائی کسی نہ کسی کی جیب میں جا رہی ہے. اور اگر یہ اداروں پہ الزامات لگتے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی پہ الزامات لگتے ہیں, سیاسی اداروں پہ الزامات لگتے ہیں, بالکل الزام لگانے والے جسٹیفائیڈ ہیں, وہ بالکل صحیح ہے, ان کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. آپ آپس میں جو مرضی یہ جو ڈرامے کرتے رہیں, کھیلتے رہیں, لیکن ان کا حساب کون دے گا؟ جو عام آدمی جو 75 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں, سو نہیں رہا. اس کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, نہ ہی اس کی بحالی کے لیے کسی کے پاس کوئی فارمولہ ہے. کل بھی جب وزیر خزانہ سے معاشی طور پر جو سوالات پوچھے گئے ہیں, کوئی حکمت عملی تو سامنے نظر نہیں آئی ہے. بہرحال اعتراف ہی سامنے آئے ہیں. ہم مانتے ہیں مہنگائی ہو چکی ہے, ہم مانتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں. یہ تو کوئی ہم جیسا بے بس جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو وہ اعتراف کرے تو سمجھ بھی آتی ہے, وہ کوئی دہائی دے تو سمجھ بھی آتی ہے. جو پالیسی میکرز ہیں جنہوں نے ان چیزوں سے نکالنا ہے, جنہوں نے ان چیزوں کے حل کے لیے کوئی پالیسی تشکیل دینی ہے, اگر انہوں نے بھی اعتراف کی حد تک ہی رہنا ہے تو پھر اس ملک کے اندر معاشی پلان اور معاشی پالیسیز کون بنائے گا؟ آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ گندم اور یہ چیزیں بڑی تعداد میں اسمگل ہو کے باہر چلی جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کا جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. تو جب آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں اس کے روک تھام کے لیے اقدامات کرتے ہیں؟ بیگ صاحب, میں اس سوال کا جواب آپ سے لوں گا, مگر ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی اور معاشی حوالے سے. بیگ صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے سوال رکھا, اگر حکمرانوں نے بھی, پالیسی میکرز نے بھی اعتراف ہی کرنا ہے تو پھر پالیسی کون بنائے گا اور حکمت عملی کون طے کرے گا؟ دیکھیں, دکھ کی بات تو یہ ہے کہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. نمائندگی, جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو منیمم لیول پہ چلے جاتے ہیں. چلو, میں ایسی شخصیت اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس کو میں نے ووٹ دیا تھا, لیکن وہ میرا نمائندہ نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں ایک غریب آدمی, کچی جھونپڑی میں رہنے والا, میں ایک مزدور آدمی جس کے اوپر کوئی رضائی رات کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, تو وہ محلوں میں رہنے والا شخص, اس کو ان مسائل کا نہیں معلوم یقیناً. اور پھر لوٹ مار جس طریقے سے لگی ہوئی ہے, جو بقایا بھی مزدوری اس کی کمائی ہے عام آدمی کی, وہ بھی میری جیب میں آنی چاہیے. دیکھیں, ملک ایسے چلتے نہیں ہیں. آپ پوری ویسٹ کو دیکھیں, آج ایون عرب ورلڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگڑائی لے رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے ایسٹ میں فار ایسٹ کے ممالک کو دیکھے, جاپان کو, کوریا کو, سنگاپور کو, باقی ممالک کو, وہ انگڑائی لے رہے ہیں. کس طرح سے ہو رہا ہے؟ جب تک آپ کا فوکس ایک عام آدمی نہیں ہوگا, جب تک آپ کا فوکس وہ عوام, جس کو آپ عوام ماسز کہتے ہیں, وہ نہیں ہوں گے, جب تک ان کے مسائل آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے, جب تک ان کے مسائل کو آپ سینٹرل پوائنٹ کے طور پہ نہیں لیں گے, تو تب تک نہ آپ کا سیاسی ادارہ چل سکتا ہے, نہ آپ کی معاشیات چل سکتی ہے. آپ نے چلا لی جتنی چلانی تھی, نہ آپ کی یہ ریاست چل سکتی ہے, نہ آپ کے یہ ادارے چل سکتے ہیں. آپ نے چلا لیا جتنا چلا لیا, آپ نے لوٹ مار کی حد کر دی. لوگ محنت کرتے رہے, روتے رہے, محنت کرتے رہے, ٹیکس دیتے رہے, اور پھر انہیں تانا بھی ملتا ہے کہ آپ ٹیکس بھی نہیں دیتے. جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ابھی تک نہیں دیتے. وہ دیکھ رہے خاص تھے, ایک کلاس ہے, چوری کا مال ہے, چوری ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ڈکیتی ہو رہی ہے, وہ دیکھ رہے تھے. وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. یقیناً وہ جس کو سرائکی میں کہتے ہیں بے پر, یعنی وہ جس کے بس میں نہ ہو, جو کمزور ہو, وہ بے پر ہو سکتا ہے, لیکن وہ دیکھ تو رہا تھا. لیکن آج آپ مزید نہیں چلا سکتے اس ریاست کو. آپ نے جتنا فراڈ کرنا تھا کر لیا.
ابھی آپ کو اس سیدھا ملک کا آنا وزیر اعظم یہ اعتراف کر رہا ہے پریس کانفرنس میں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. اب وزیر اعظم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. بھائی اس وقت تو سمجھ آ رہی تھی جب لوگوں کے پیسے لوٹے جا رہے تھے، جب یہ پیسے اداروں کی جیب میں جا رہے تھے، جب پیسے بیوروکریسی کی جیب میں جا رہے تھے، جب سیاستدانوں کی جیب میں جا رہے تھے، جب لوٹ مار دکاندار اور ٹریڈرز اور جو تھیفٹ کرتے ہیں، جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، ٹیکس ایویژن والے، ان کے جیبوں میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو سمجھ آتی ہے. بھئی اس وقت آپ سمجھیں نا چیزوں کو. جب تک آپ نہیں سمجھیں گے چوری کہاں پہ ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں، میرا بھائی کر رہا ہے، میرا باپ کر رہا ہے، میرے پردادا سے دادا کرتے آئے ہیں، تو جب تک میں اس کا دل سے اعتراف کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. آپ نے اعتراف کر لیا تو کافی ہے؟ نہیں. لوگوں کی جیب میں تو کچھ جان. آپ 2200 روپے گندم لے کے آج آپ 6000 روپے گندم انہی لوگوں کو بیچ رہے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ ریاست کہاں ہے؟ ریاست نے 2200 روپے پہ گندم جو خریدی ہے عام آدمی سے، کاشتکار سے، اس نے آپ کو دے دی ہے، اپنا پوری کی پوری جیب خالی کر دی اپنا ادھار واپس کرنے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے، کپڑا لینے کے لیے. تو آج اسی کو 6-7 ہزار کی جب آپ بیچ رہے ہیں، وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہمارے ساتھ کیا فراڈ ہو رہا ہے. لوگوں کو سمجھ آئے بھائی، یہ میڈیا ہے. لوگ ایون اگر یہ میڈیا نہ بھی ہو تب بھی 70-75 سال کی جوتیاں کھانے کے بعد تو عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے نا مجھے جوتی کون مار رہا ہے، میرے ساتھ مجھے ڈنڈے کہاں سے پڑ رہے ہیں. مجھے ڈنڈے یقیناً سیاسی ادارے سماعت تمام اداروں کی بات یہ درست ہے بیگ صاحب. اور یہ پھر قول و فعل میں جس حد تک جو تضاد ہے وہ بھی واضح ہے. آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد کی تعداد کو دیکھ لیں، یہاں پر 10 معاونین خصوصی کو عہدے دے دیے جاتے ہیں، مزید اضافی چارج بھی دے دیے جاتے ہیں، پھر ان کے پورے مکمل پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کو مراد بھی دی جاتی ہیں. اور دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے اور ہم پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا دیں گے. آپ اپنی مراد کم نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے پروٹوکولز کو کم نہیں کر رہے ہیں، اور آپ عوام کے سامنے آ کے اعتراف کر رہے ہیں کہ اعتراف کرتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے. آپ کا کام اعتراف کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے پالیسی بنانا اور اس مہنگائی کو ختم کرنا. مگر میرا ساتھ میں ایک اور سوال آپ سے یہ ہے خان صاحب، یہ کہ ایک سائڈ کے پر یہ کہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد الیکشن کروا دیں، کیونکہ الیکشن ہی اس معاشی حوالے سے جو ہے وہ ایک پلان بھی ہے. اگر ملک کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں تو معاشی اور سیاسی طور پر جو ہے وہ استحکام بھی آ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے عوام سے نہیں بلکہ اداروں سے مخاطب ہوں کہ جلد از جلد الیکشن کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور بیٹھ کے کوئی فارمولہ طے کیا جائے. خان صاحب کو اپنے ووٹر سپورٹر کے اوپر کیوں اعتماد نہیں ہے؟ جب ادارہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو بار بار پھر دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، جب اسے سوٹ کر رہا ہو کہ الیکشن ہونا چاہیے اس وقت الیکشن نہیں ہوگا. بھائی الیکشن آئین کے مطابق ہوگا. آئین نے اس کی ایک مدت رکھی ہے، اس کا ایک ٹائم رکھا ہے. آپ کلیم کر سکتے ہیں، آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آپ کرتے رہیں، لیکن ایک ٹائم پیریڈ مقرر ہے. آپ حق کے طور پہ نہیں جتلا سکتے. کل نون کو یہ سوٹ کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے الیکشن کراؤ، آپ سے مطالبہ کر رہے تھے، تب بھی غلط تھا. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات بہت خراب ہیں، آپ الیکشن کرا دیں، تو الیکشن سے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ سیاسی ادارے کو چلائیں نا، مل جل کے چلائیں نا، کیوں نہیں چلاتے؟ اگر یہ ملک لوگوں کا ہے، اگر یہ سیاسی ادارہ لوگوں کا ہے، اگر آپ کی سیاسی پارٹی لوگوں کی سیاسی پارٹی ہے، تو آپ لوگوں کے لیے اس کو چلا کے دکھائیں نا. آپ کرائسس میں نہیں چلائیں گے تو کب چلائیں گے؟ مجھے بتائیں. آپ کرائسس میں اکٹھے، آپ روزانہ اپیلیں کرتے ہیں آرمی چیف سے، آپ روزانہ اپیلیں کرتے ہیں، سارے سیاستدان کر رہے ہیں. شاہد خاقان بھی کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی کہہ رہا ہے، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دونوں ایکس پرائم منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو، افواج پاکستان کو اور ساروں کو بیٹھ کے جو فارمولہ طے کرنا پڑے گا. سارے کیوں بیٹھے ہیں؟ ایک آئینی طریقہ کار ہے، جن کو بیٹھنا چاہیے وہ بیٹھیں. یعنی ہمیں اتنا خیال نہیں آتا کہ ان اداروں کو یہ کہیں کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہی کریں. یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، ہم کریں گے. ہمیں اپنا کام کرنے دیں. یہ اخلاقی سوال تو یہ بنتا ہے نا. آپ اس کی بجائے آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا کام آپ آ کے کریں. کل تک آپ کہتے تھے کہ آپ کی انٹرفیرنس تھی، آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کام آ کے کریں، ہمیں آگے سپورٹ کریں. آپ کس لیے لوگوں کے نمائندے ہیں؟ بھئی آپ اپنا کام کریں. ہاں یہ آپ کا ضرور مطالبہ بنتا ہے جو کہ پہلے رہا ہے کہ عدلیہ اپنا کام کرے، عدلیہ سیاسی کام نہ کرے، بیوروکریسی اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، انٹرفیرنس نہ کرے سیاسی ادارے میں، یہ سیاسی ادارے کو سپیس دے. یہ تو آپ کا مطالبہ جائز ہے،
یہ کرنا چاہیے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ آپ کو ٹرسٹ کہاں سے آئے گا, آپ کی اخلاقیات, آپ کو اخلاقی جواز کہاں سے ملے گا؟ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے سے آئے گا. جب تک آپ سیاسی ادارے کے طور پہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے, اور اپنے ووٹرز کے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہوگا, اور اس نے جو آپ کو ووٹ دیا ہے آپ کو اس کے اوپر یقین بھی ہوگا کہ اسی کے ووٹ سے پھر حکومتیں بن بھی رہی ہیں, اور ہمارے لیے یہی اہم ایک اثاثہ ہے جن کو ہم ڈیلیور بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ سٹینڈ کریں گے, بجائے کہ بیساکھیاں ڈھونڈی جائیں اور کہا جائے کہ مخالفین کو آپ نہل کروا دیں اور ہمیں جو ہے وہ کھلا میدان دے دیں اور پھر جو ہے ہماری حکومت آ جائے. مگر اس کے ساتھ میں خان صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات بھی کی بیگ صاحب, وہ یہ کہ نئے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی بڑی تعریفیں کی, انہوں نے کہا سنا ہے میں نے کہ بڑے اچھے ہیں, پروفیشنل ہیں, ہم نے بڑی تعریفیں سن رکھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں. تو خان صاحب نے کہاں سے سن لیا؟ خان صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے, انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے 7 سے 8 ماہ. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کے ہوتے ہوئے وہ DG ISI تھے, پھر ایسے کچھ اختلافات ہوئے جن کی بنا کے اوپر ان کو ہٹا دیا. تو خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے؟ خان صاحب کا تو خود ذاتی طور پر ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ. بیسیکلی ہمیں ایماندار ہونا چاہیے. ایماندار یہ نہیں ہے کہ میں آج مجھے سوٹ کرتا ہے ایمانداری تو میں ایماندار ہوں. نہیں, ایماندار تو ہول ٹائم ایماندار ہوتا ہے, ہول لائف ایماندار ہوتا ہے. ایمانداری تو رویے کا نام ہے, ایمانداری تو ایک سوچ کا نام ہے, آپ کے کارکردگی کا نام ہے. جب تک آپ کے مائنڈ سیٹ کا حصہ نہیں ہوگی ایمانداری اور ہول لائف نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب ہے آپ ایمانداری پہ کلیئر نہیں ہیں. بالکل اگر آپ اس کی بجائے یہ کہہ دیتے کہ اس وقت جو آپ کو ہٹایا گیا وہ غلط فیصلہ تھا, آپ تو بہت نیک آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, میں اس کو کنفیس کرتا ہوں, تو خان صاحب کا قد بڑھ جاتا, کم نہ ہوتا کسی بھی طور پہ. لیکن اب اگر آپ یہ دباؤ میں لانے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ کل جو مرضی ہونا تھا وہ ہو گیا, آج آپ میرا ساتھ دیں کیونکہ میں ہی اچھا آدمی ہوں. بھئی آپ اچھے آدمی ہوں گے, اس کا فیصلہ عام آدمی نے کرنا ہے, ووٹر نے کرنا ہے. الیکشن آئیں گے, ووٹر فیصلہ کر دے گا آپ اچھے آدمی ہیں یا نہیں, آپ کی پالیسیز اچھی ہیں یا نہیں ہیں. آپ اپیلیں کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ سیاستدان ہو اور اپیلیں کریں؟ نہیں, آپ لوگوں سے ضرور اپیلیں کر سکتے ہیں, لوگوں سے آپ معافیا بھی مانگ سکتے ہیں, لوگوں سے کہیں کہ آپ کی دولت میں لوٹتا رہا ہوں, آپ لوگوں سے کہوں کہ میری پالیسیز غلط تھی, آپ غریب ہوئے ان پالیسیوں کے نتیجے میں. جب تک آپ لوگوں کو جن کے بیسیکلی آپ نے نقصان کیا ہے, جن کا نقصان آپ نے کیا یا نہیں کیا, جن کا نقصان ہوا ہے, مگر جب انہوں نے تک ان سے معافی نہیں تو مانگی. ایک لسٹ بنائی اور پریس کانفرنس میں جو انہوں نے کہہ لیں یا خطاب انہوں نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ, انہوں نے واضح طور پر عدد و شمار رکھے ہیں کہ ہماری حکومت کے جو وسائل تھے وہ اس حد تک تھے, ڈالر اس حد تک تھا, پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں تھیں وہ یہ تھیں. اور میڈیا سے بھی انہوں نے گلہ شکوہ کیا کہ ہمارے دور حکومت میں میڈیا بار بار مائک لے کے جاتا تھا لوگوں کے پاس, آج ہمارے دور حکومت سے مہنگائی جو ہے وہ 2 سے 3 گنا بڑھ چکی ہے, مگر میڈیا ہمیں اب بازاروں کے اندر یا اس طرح ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بڑی اچھی پرفارمنس تھی, ہماری کارکردگی بڑی اچھی تھی. نہیں, میں کہتا ہوں یقیناً مہنگائی بڑھی ہے, یقیناً اس گورنمنٹ سے کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا, یہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر پا رہی. لیکن کرائسس کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی سیلاب آتا ہے, پانی آتا ہے, تو ظاہر ہے اب سیلاب کا جو سٹارٹ ہے وہ اتنی تباہی نہیں لا رہا ہوتا, اینڈ پہ آپ دیکھیں بہت تباہی لا چکا ہوتا ہے. سیلاب تو شروع ہو چکا تھا, فلڈ شروع ہو چکا تھا, تباہی آ رہی تھی, وہی تباہی آگے بڑھی ہے. یقیناً یہ انہی سیاسی اداروں کا یہ بہانہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی کہ ہم کیوں ان مسائل کو حل نہیں کر پا رہے. مسائل حل کرنا ان کا کام ہے, اس کا فارمولہ دینا ان کا کام ہے. آپ بڑے سے بڑا آپریشن کریں, بڑی سے بڑی سرجری کریں, بڑے سے بڑا آپ خرچے کا کٹ لگائیں, آپ امپورٹ پہ بہت زیادہ بے شک جو غیر ضروری ہیں ان کے کٹ لگائیں اور لوگوں کو ریلیف دیں, یہ آپ کی ڈیوٹی کا حصہ ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی اور کے نمائندے ہو سکتے ہیں, لوگوں کے نمائندے. یقیناً عمران خان صاحب ممکن ہے صحیح کہہ رہے ہوں کہ اس کے بعد مہنگائی بڑھی ہے, مہنگائی تو مزید, کل آپ آئیں گے مزید مہنگائی بڑھ جائے گی, پھر کون جواب دے ہوگا؟ دیکھیں, جب تک آپ اس کو فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے لوگوں کے لیے بیٹھ کے پالیسیز چینج کرنی ہے, تبدیل کرنی ہے, پالیسیز وہ لانی ہیں جو لوگوں کے حق میں ہوں, جب تک یہ کام آپ نہیں کریں گے, جب تک آپ کا محور عام انسان اور عام انسان کے مسائل نہیں ہوں گے, تب تک آپ اس گرداب زدہ ملک کو مصیبتوں سے نہیں نکال سکتے. ناظرین, ہم بات کریں گے پنجاب کی بھی کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ وہاں کیا چل رہا ہے, مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ پنجاب اور کے پی کی جو اسمبلی ہے ان کو تحلیل کر دیا جائے گا، مگر اس کے بعد کی جو صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک ابہام کسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ بیگ صاحب، ایک جانب اعلان تو ہو گیا، پہلے اعلان ہوا، پھر مشاورت ہوئی اور پھر یہ کہا گیا کہ پرویز الہی میرے ساتھ اسٹینڈ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے مکمل طور پر اختیار دے دیا ہے، مگر دوسری سائیڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر پرویز الہی صاحب نے اسمبلی کو تحلیل نہ کیا تو ہم ریزائن دے دیں گے۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے دونوں؟ دیکھیے، پرویز الہی صاحب کا بالکل بیک گراؤنڈ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ پرویز الہی صاحب تو دعائے خیر کہہ چکے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ، شجاع صاحب سمیت دعائے خیر کہہ چکے تھے، وہ ان کے وزیر اعلیٰ ہوتے، یقیناً ایک چینج ایک ڈیسائیڈ ہو گئی تھی، لیکن وہ کیوں چینج ہوئے تھے، وہ کیوں چلے گئے تھے؟ ایک تو اس کی خبر آ رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے فلاں جنرل صاحب نے فون کیا، فلاں نے کیا، اس وقت آتا تھا کہ فیض حمید صاحب نے فون کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس چلے جائیں، لیکن اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ پی ڈی ایم اس وقت جلدی الیکشن کرانا چاہ رہی تھی، یعنی پنجاب اسمبلی کی مدت جن کے وہ وزیر اعلیٰ بننے تھے اس کی مدت کم ہو رہی تھی، وہ اس کی جب مدت کم ہو رہی تھی تو وہ عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے تاکہ میں بقایا جو ٹائم پیریڈ ہے پورے کا پورا وزیر اعلیٰ رہوں، اس کے لیے وہ عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے تاکہ بااختیار وزیر اعلیٰ رہوں، وہ چلے گئے وہاں پہ۔ آج عمران خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جلدی الیکشن کرائیں تو پرویز الہی صاحب کو کیسے سوٹ کرتا ہے؟ اس وقت سوٹ نہیں کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم کہیں جلدی الیکشن نہ کرا دے، میں ٹائم پیریڈ پورا کروں، وزیر اعلیٰ رہوں، ہاں 2 یا 3 مہینے کے لیے نہ رہوں بلکہ جو مدت ہے آئینی اس کو میں کمپلیٹ کر لوں، اپنے بیٹے کو لیڈر بناؤں، میں بقایا مدت کے لیے اپنا کام کروں، اپنی پارٹی کو آگے بڑھاؤں، میں اپنے ظاہر ایک پاور گیم کو انجوائے کروں، اس کو اویل کروں۔ تو آج اگر اس ٹائم پیریڈ کو عمران خان صاحب کٹ لگا رہے ہیں جبکہ پرویز الہی صاحب کے پاس آپشن بھی موجود ہے شجاعت کے ساتھ دوبارہ کمپرومائز کرنے کا، آپشن بھی موجود ہے پی ڈی ایم کے پاس دوبارہ جانے کا، آپشن بھی موجود ہے وزیر اعلیٰ رہنے کا، کیا وہ اپنا ٹائم پیریڈ خود ہی دستخط کر کے ختم کر دیں گے؟ اتنا رسک وہ کیوں لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو اسمبلی انتخابات ہوئے انہیں پاکستان تحریک انصاف جیتی، اور پھر اب مونس الہی کا بار بار دو ٹوک موقف ہے کہ کسی بھی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسے میں اگر فقط مدت ہی مکمل کروانے کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ یا بہرحال نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر لیتے ہیں پرویز الہی، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہوگا سیاسی طور کے اوپر؟ کیونکہ ابھی تک جو مقبولیت کی جس نہج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ کر رہی ہے اس سے تو یقیناً نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ بھی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، پنجاب میں الائنس کی حکومت ہے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا الائنس کس کے ساتھ ہے؟ کاف کے ساتھ ہے، پرویز الہی گروپ کے ساتھ ہے۔ اگر الائنس کی حکومت ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ 8-10 سیٹوں کے ساتھ جو شخصیت وزارت اعلیٰ کو انجوائے کر رہی ہے بلیک میلنگ کے طور پہ، یا اس کو آپ پولیٹیکل ٹیکنیک کہہ دیں یا جو بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی وہ پی ٹی آئی پنجاب میں ہارے چاہے جیتے تو پرویز الہی صاحب کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے الیکشن کے بعد۔ جس الیکشن کے بعد پرویز الہی صاحب کا فیوچر یا تو وہ پی ٹی آئی جوائن کر لے، اگر وہ پی ٹی آئی جوائن نہیں کرتے، کاف کے طور پہ رہتے ہیں، پرویز الہی کاف کے دھڑے کے طور پہ رہتے ہیں، تو الیکشن کے بعد ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ اس الیکشن کو وہ کیوں کرائیں گے جن الیکشن کے نتیجے میں ان کی کوئی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ آج وزارت اعلیٰ ختم ہو جائے گی، الیکشنز کے بعد یعنی خان صاحب کی پاپولیرٹی کا پرویز الہی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پرویز الہی تو وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا اس کے بعد، وہ اس الیکشن کو کیوں اپنے ہاتھوں سے ان الیکشن پہ سائن کریں گے جن کے نتیجے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کاف لیگ کی اور پاکستان تحریک انصاف کی کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر وہ جیت جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار پرویز الہی صاحب بھی رہیں، اگر وہ نہیں رہیں گے پرویز الہی اس کے اوپر نیگوشیٹ کریں گے نون کے ساتھ بھی یا پھر پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ بھی، جن کے امیدوار وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے رہیں گے وہ انہی کے ساتھ مل جائیں گے، چاہے انہیں فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، انہوں نے رہنا وزیر اعلیٰ پنجاب۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں وہ عمران خان صاحب پہ اعتبار نہیں کریں گے، وہ اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ شجاع صاحب بھی شروع سے ہی چاہ رہے ہیں کہ ہم نون کے ساتھ مذاکرات کریں، چونکہ کاف نے جتنا چلنا تھا چل لیا، اسٹیبلشمنٹ کے نتیجے میں چلی،
مارشل لاز کے اور یہ نتیجے میں مذاکرات ضم ہونے کے لیے ہیں یا اپنے الگ تشخص کو ہی برقرار رکھتے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں شجاعت صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کاف کو ضم کر دیں نون کے اندر، اچھا، ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں، مسلم لیگ ایک ہو جائے، ہم دوبارہ بھائی بند کے طور پہ آگے چلیں۔ جتنا پلے کرنا تھا چودھری شجاعت صاحب نے نفرت کے طور پہ، لڑائی کے طور پہ نون کے خلاف انہوں نے لڑائی کر لی ہے، انہوں نے جتنا اقدار انجام کرنا تھا اس کو کر لیا۔ آج دونوں ایک دوسرے اپنے آپ کو ریویو کر رہے ہیں۔ تو شجاعت صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کاف کو بالکل مسلم لیگ نون کا حصہ بنا کے پنجاب میں اکٹھے چلا جائے، وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو پرویز الہی صاحب اکیلے کہاں جائیں گے؟ پرویز الہی صاحب کی کیا اکیلے کو ایسے، جب چودھری دو حصوں میں ہوں گے تو کتنی ایک سیٹیں ایک گروپ کو آئیں گی؟ تو پی ٹی آئی ان کو وزن کیوں دے گی؟ نون ان کو وزن کیوں دے گی؟ بھئی اس لیے ویٹیج ان کا نہیں رہے گا کہ آپس میں تقسیم ہے، چودھری اکٹھے ہیں تو پھر بھی کوئی ان کا ویٹیج ہے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر بالکل لڑائی پہ اتر آئے عمران خان صاحب، اگر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تو اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، پرویز الہی صاحب دوبارہ شجاعت صاحب کے ساتھ آ جائیں گے، کاف اکٹھے ہو جائے گی، اور جو بھی اگلا الیکشن ہوگا، چاہے وہ اگست میں ہو، اکتوبر میں ہو، چاہے اس سے اگلے سال ہو، اس الیکشن میں کاف لیگ نون کے حصے کے طور پہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ان کے حصے کے طور پہ الیکشن لڑیں گے۔ تو نون کے لیے کتنا آسان ہوگا انہیں ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ ماضی کے جو اختلاف ہوئے یہ ساری چیزیں ہوئیں؟ مختصر اگر میں جواب آپ سے دینا چاہوں۔ نون بہت کرائسس میں سے گزری ہے، نون نے بہت بڑی مصیبتیں، یعنی ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا کاف لیگ کو ضم کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں بالکل ضم کرنے بہت کے بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔